अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरह इसराइलियों ने फलस्तीनी मुसलमानों पर जालमाना हमले किए और मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाया, इन 11 दिनों तक होने वाले हमलों में तकरीबन 250 के करीब मुसलमान शहीद हुए और कई जख्मी हुए, जबकि 50,000 के करीब मुसलमान बेघर हुए। इस तरह की खुली दहशतगर्दी देखकर दिल खून के आंसू रोता है और आज की हमारी ये वीडियो इन्हीं अफसोसनाक वाकयात से मुतासिर है। इस वीडियो में हम आपको इसराइल फलस्तीन के तनाज़ात के साथ फलस्तीन की तारीख के बारे में भी बताने जा रहे हैं, तो ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, फलस्तीन वो अर्ज़ मुक़द्दस है जिसे अंबिया किराम के मुदफन होने का शर्फ हासिल है और जिसके चारों तरफ बरकत ही बरकत का नज़ूल है। यहाँ से पैगम्बर आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ता वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा बुराक पर मेराज का सफर तय किया और यहीं पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की इमामत करा के इमामुल अंबिया का लक़ब पाया। दोस्तों, फलस्तीन जैतून के दरख्तों से आरास्ता व पेरास्ता सरसब्ज और शादाब वो सरजमीन है जहाँ इस्लाम की अजमत और रफ्ता और जन्नत गुमगश्ता का निशान किबला अवल की सूरत में मौजूद है, जिसके फातेह अवल फारूक आजम रजी अल्लाह थे और जिसके दरो दीवार ने अयूबी की तकबीर सुनी थी। ये वो सरजमीन है जहाँ खैर का नूर फैलाने वालों और शिर की तारीकी में इजाफा करने वालों के दरमियान आखिरी मगर अजीम मुआरका बपा होने का मैदान सज चुका है। ये वो सरजमीन है जो आज तागूती कुव्वतों के जेर नगियों कब्जा है और मखजूबीन जालिम के जेर साया और इंतजाम गुज़श्ता 6 अशरों से मुसलमानों ने फलस्तीन का जानी, माली और इक्तिसादी इस्तेसाल में मसरूफ अमल हैं। दोस्तों, मोल वकू के एतबार से फलस्तीन बराए-ए-आज़म एशिया के मगरब में बहरे मतवसत के जनूबी किनारे पर वाक़या है। इस इलाके को आजकल मशरक़ वस्ता भी कहा जाता है। इसके शुमाल में लबनान और जनूब में खलीज अक़बा वाक़या है, जबकि जनूब मगरब में मिस्र और मशरक़ में शाम और उर्दन से इसकी सरहदें मिली हुई हैं। फलस्तीन का रकबा अनफा और गजा समेत 27,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। फलस्तीन के तिब्बई जुग्राफियाई इलाकों में फलस्तीन का तवील तरीन साहिल जो नाकुरा से लेकर रफा तक जनूब में फैला हुआ है सरे फहरिस्त है, जिसका अर्ज 16 से 18 किलोमीटर तक है। इस साहिल के मशहूर शहरों में तुलकरम, खान यूनिस, रमला, अका, यफा, याफा और गजा हैं। इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत भी याफा के शुमाल में बनाया है, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में नाबलिस, करमल, खलील और अलकुदस के पहाड़ी इलाके मशहूर हैं। वाज़ेह रहे कि खलील पहाड़ के दामन में खलील शहर आबाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ मदफून है। इलावा अजीम कुदस के पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ जबल तूर है, जिसमें बैतुल मुक़द्दस का इलाका वाक़या है। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सुखरा भी इसी शहर की जीनत और रौनक है। मैदानी इलाकों में नकब और अगवार के इलाके शामिल हैं। अगवार फलस्तीन का मशरकी इलाका है जिसे दरिया उर्दन काटता है और बहर मैयत भी इसके किनारे वाक़या है। इस इलाके में अरिया नामी शहर वाक़या है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का कदीम तरीन शहर है। दोस्तों, फलस्तीन अपनी तारीख के इब्तदाई दौर में किनानियों का मरकज रहा है। इन इलाकों में जितने कदीम शहर थे वो सारे किनानियों ने ही आबाद किए थे, जबकि किनानी कबीले की अहम शाख बबूसी कौम ने अलकुदस शहर आबाद किया। किनानी दौर के बाद इब्रानी दौर की बारी आती है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किनान की तरफ हिजरत फरमाई। बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए आपकी औलाद मिस्र की हुक्मरान बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुप्ती उन पर गालिब आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र से निकाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा बिन नून की क़यादत में इन इब्रानियों ने किनान को फतेह किया और यहाँ से इब्रानी दौर का आगाज हुआ। इब्रानियों के हुक्मरानों में 2 जलीलुल कदर पैगम्बर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं। नाज़रीन करम, जब बलसत नामी कबीला मगरब से जंगज़दा होकर निकला तो उसने इस इलाके के साहिली इलाकों याफा से गजा तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। इस कबीले ने अपने मकबूजा इलाके का नाम अपने नाम से मौसूम करके फलस्तीन रख दिया और ये नाम ऐसा गालिब रहा कि आज इस पूरे खित्ते को फलस्तीन ही पुकारा जाता है। इन नौवारिद फलस्तीनियों और इब्रानियों के दरमियान कई जंगें हुई, जिसके नतीजे में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके सरदार जालूत को कत्ल कर दिया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। 538 कबले मसीह में फारस के एक बादशाह ने शाम के पूरे इलाके को बशमूल फलस्तीन कब्जा कर लिया। फारस की हुकूमत 332 कबले मसीह में यहाँ से खत्म हो गई और 332 कबले मसीह में ही मकदूनी बादशाह सिकंदर आजम ने ये इलाका फारसियों से हथिया लिया। फिर उसकी मौत के बाद उसके जानशीनों ने यहाँ यूनानी सकाफत और तहजीब को परवान चढ़ाने की सरतोड़ कोशिश की और इस मकसद को पूरा करने की खातिर उन्होंने कई शहर आबाद किए, मदारस खोले और यूनानी जुबान को सरकारी जुबान करार दिया। लेकिन अक्सर इलाकों में सरयानी जुबान और तहजीब को लोगों ने अर्ज़ जान बनाए रखा।
63 قبل مسیح میں روم کے مشہور قائد پومپی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا اور اس طرح یہ علاقہ رومیوں کے پاس چلا گیا، یہاں تک کہ سن 636 میں اسلام کا پرچم اس علاقے پر لہرایا، جبکہ یہاں اس دوران کچھ اور اہم واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد آسمانوں پر اٹھایا جانا اور یہودیوں کی 2 بار شکست شامل ہے۔ پہلی بار وہ سن 70 میں تبتس رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری دفعہ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ اس دور کے رومی بادشاہ مادریان نے خود حملہ کیا، یہودیوں کو صفاقی سے قتل کیا اور باقیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ دوستو، فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتداء اسلام میں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ معرکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب ہی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اسے روانہ فرمایا اور ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ پھر 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی اور طاقت اور قوت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تہو-تیگ کیا گیا۔ لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور مشہور مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے واہ کرا لیا اور 27 رجب 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضہ میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دی۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا، جبکہ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر النمساوی ارتسل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، اور جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئیں۔ پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری کانفرنس 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہودی اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، کیونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کی مالک و متصرف تھی۔ اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے آخری بااختیار خلیفہ سلطان عبدالامین ثانی کو اپنے دامِ تزویر میں پھنسانے کے لیے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی، جس میں بھاری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا اور خود سلطان عبدالامین ثانی کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان عبدالامین ثانی سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتاریں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا اور فرمایا، اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبدالامین ثانی سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجعت پسندی اور نسل پرست جیسے بے پر کے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کو پروان ملی۔ دوستو، جب 1909 میں سلطان عبدالامین ثانی کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی، وہیں 1914 میں ان کی تعداد 85,000 ہو گئی۔ یہودی ایک مالدار قوم تھی اور ہر ملک میں بڑے بڑے بیوپاریوں اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے سدے سکندری ثابت ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرائے سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے
چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کا سقوط۔ اور نمبر 4، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا تھا۔ آخر الذکر سبب کے تحت برطانوی سامراج نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا گیا۔ پھر یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود 14 مئی 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا، اور جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر اور ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور تحفہ دے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی و مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا، اور اسلامی ممالک میں صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثبت کی۔ 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، لیکن بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی، اور پھر جنگ چھڑ گئی، اور ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے سال جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال چکا تھا، جبکہ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پرامن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا، اور مزید جنگیں ہوئیں، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں لاگون کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں، ان کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن شان اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا، اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں، اور امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ سے زائد یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک یہودی مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں، اور ہر بار ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں، لیکن ہر بار مسلمانوں نے ڈھال بن کر ان کا راستہ روکا، اور تب سے لے کر آج تک ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے قبلہ اول کو شہید ہونے سے بچایا۔ یہودیوں کی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دراصل یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں پر ان کا معبد یعنی ہیکل سلیمانی تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے کھڑے ہوں گے، جو مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ اب پچھلے مہینے کی بات لے لیں، جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رات کے وقت اچانک اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور مسجد میں آگ لگانے کے ساتھ وہاں موجود فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی، اور وہ یہیں نہیں رکے بلکہ آگے بڑھ کر مسلم آبادیوں پر بھی حملہ کر دیا، جس سے 250 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جبکہ اس ظلم و بربریت سے ہزاروں مسلمان بے گھر ہوئے۔ لیکن اسرائیل اپنا ظلم ڈھاتا رہا، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو مسلمانوں کو دہشت گرد بولتے تھکتے نہیں، انہیں یہ کھلی دہشت گردی نظر نہیں آئی اور وہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہے، بلکہ کئیوں نے علل اعلان اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ لیکن پھر آخرکار چند مسلم ممالک اور خاص کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور عوام نے فلسطین کے لیے آواز بلند کی اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو چاروں شانے چت کیا، اور اس طرح 11 دنوں تک چلنے والے اس سیز فائر کا سلسلہ ختم ہوا۔
مگر ایک بار پھر سے اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اسلام مخالف قوتیں یہ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اللہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہے۔